Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 23 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture number 22, we discussed topics from chapter number 10, which were selection, employee needed knowledge and skills, employee performance management, and contemporary issues in human resource management. And now let's see what we are going to discuss today. Today we are starting chapter number 11, and we will be discussing topics such as group, that what are groups and what are different important things which are related with forming groups in any organization. Then we will going to be discussing the stages in group development. And in the last part of today's lecture, we are going to discuss a group performance satisfaction model. So the name of today's chapter number 11, is Managing Teams. Dear students, when we talk about teams means a group of individuals who have been brought together. They are working together for a certain purpose. And that purpose can be short term, that can be long term also. But when we talk about teams or groups, the basic thing is that these groups or team members are working together for a certain purpose, and for that very reason they are communicating with each other and they are dependent upon each other. So let's see what we are going to start with today's lecture. The first topic for today is groups. Group is what? Two or more persons or employees interacting and interdependent on each other who come together to achieve specific goals. What is a group? Group is a combination of two or more individuals who are interacting with each other. Interacting means they are communicating with each other, and at the same time they are dependent upon each other, meaning that no one can alone achieve something. कोई अलग से भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता. So एक इंडिविजुअल दूसरे की हेल्प कर रहा है किसी एक मैटर में, और फिर वो किसी और मैटर में उसकी कोई हेल्प कर रहा है. सो एक दूसरे पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं. दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. In fact, they are working as a team, they are working as a group. And what is the basic purpose for this interaction or this interdependence? The main reason is to achieve some specific goals. Specific means that these goals have already been outlined, these goals have already been mentioned, dictated, narrated, specified. So all these goals are known in advance. कि हमने क्या अचीव करना है, that is known to each and every member of that very team or that very group. So specific goals हैं, clear हैं, crisp हैं, to the point हैं, कोई ambiguity नहीं है किसी भी member के ज़हन के अंदर. So if we form a certain group like this one, where individuals are dependent upon each other, they are interacting with each other, they are communicating with each other, so we say that we have formed a group. Now the groups can be formal groups, or the groups can also be informal groups. Formal groups are the ones which have been developed by the organization and under some authority, under some they are under some formed by under specific objectives, and they have been notified for this thing, meaning के organization ने ना सिर्फ इनको एक टीम या ग्रुप को डेवलप किया है,
بلکہ ہر ایک کو بتایا بھی ہے کہ یہ ٹیم ہے, یہ گروپ ہے اور یہ اس پرٹیکولر پرپز کے لیے کام کر رہے ہیں. Now on the other hand, informal groups کیا ہے؟ informal groups وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر لائک مائنڈیڈ پیپل, لائک انٹرسٹ والے پیپل یا ایسے لوگ جو کسی ایشو پہ ایک کامن اوپینین رکھتے ہیں, وہ انفارملی فارم کر لیتے ہیں. یعنی اس کو آرگنائزیشن نے نہیں بنایا ہوتا, کچھ لوگ جو ایک جیسی بات کرنے والے ہیں, ایک جیسے آفس میں کام کرنے والے ہیں, ایک جیسے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ لوگ ایک اپنا گروپ بنا لیتے ہیں, اکٹھے مل بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور اکٹھے نظر آتے ہیں. So that is an informal group. So now let's see, according to slide, work groups which are defined by the organization structure and that have designated work assignments and tasks. Formal groups کون سے ہیں؟ Who have been defined by the organization and they have some designated assignments or tasks. یعنی ایسے گروپس جیسے میں نے پہلے کہا کہ جن کو آرگنائزیشنز نے ڈیولپ کیا ہو اور ڈیفائن کیا ہو اور وہ کسی خاص اسائنمنٹ پہ یا ٹاسک کے اوپر کام کر رہے ہوں. Appropriate behaviors are defined by and directed towards organizational goals. اور ان ممبرس کا جو بھی بیہیویئر ہوگا, جو بھی وہ کام کریں گے, جو بھی وہ ایفرٹس کریں گے, that will be to achieve organizational goals. So main difference کیا ہے؟ انیشلی ہم نے دیکھا فارمل اور انفارمل میں. فارمل کیا ہے؟ which has been defined by the organization. They have some assignment and tasks to perform and their work and assignments and behavior all are in line with the organizational goals, assignments or tasks. Now on the other hand, when we talk about informal groups, so informal groups are the groups that are independently formed, meaning کہ اپنے طور پہ ڈیولپ کیے گئے ہیں, اس میں آرگنائزیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. And they have been formed to meet the social needs of the employees or their members. اور وہ اس گروپ کے لوگوں کی آپس میں کمیونیکیشن کی نیڈ, سوشلائزیشن کی نیڈ, انٹریکشن کی نیڈز کو پورا کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آرگنائزیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ, کچھ دوست, کچھ ممبرز, کوئی کولیگز یا ایک علاقے سے بلانگ کرنے والے, ایک لینگویج بولنے والے, وہ اپنا ایک اکٹھے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں. دیٹ از کائنڈ آف این انفارمل گروپ. یعنی آرگنائزیشن نے ان کو اس گروپ میں نہیں ڈالا, انہوں نے خود اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے اور وہ اس میں رہتے ہیں, آرگنائزیشن کے کام بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کے کام وہ نہیں کریں, بٹ ایز کمپیئر ٹو اے فارمل گروپ جہاں پہ اس گروپ کا مقصد ایک خاص کام کو پرفارم کرنے کی وجہ سے ان کو ایک گروپ میں لانا ہے, یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اپنی سوشلائزیشن کی نیڈ, اپنی کمیونیکیشن کی نیڈز, اپنی انٹریکشن کی نیڈز کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اب ہمارے پاس فارمل گروپس جو ہیں, یعنی وہ گروپس جو کہ آرگنائزیشن نے بنائے ہیں کسی اسائنمنٹ یا ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کی کچھ ٹائپس ہیں جن کو اب ہم آنے والی اور اس سلائڈس کے تھرو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو کائنڈ آف گروپ ہے دیٹ از کالڈ اے کمانڈ گروپ. اینڈ واٹ از اے کمانڈ گروپ؟ کمانڈ گروپس آر ڈیٹرمنڈ بائی دا آرگنائزیشنل چارٹ and composed of individuals who report directly to a given manager. یعنی کہ کمانڈ گروپ کیا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آرگنائزیشنل چارٹ کے حساب سے, یعنی ایک آرگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق جو جہاں پہ جس پوزیشن پہ آ رہا ہے اور اس کا جو مینیجر ہے یا جو اس کا سپیریئر ہے وہ اس گروپ کو کمانڈ کر رہا ہے اور اس مینیجر کے انڈر جتنے سبارڈینیٹس ہیں وہ اس گروپ کے ممبرس ہیں بائی ڈیفالٹ. سو ایک آرگینوگرام یا آرگینک اسٹرکچر, آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ ایک کمانڈ گروپس آٹومیٹکلی فارم کر دیتا ہے. یعنی لیٹ سے میں اور میرے ساتھ کچھ 7-8 لوگ ہیں جو ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہمارا ایک جو ہے سپیریئر ہے, ہمارا ایک مینیجر ہے جو ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو مینیج کر رہا ہے. تو بائی ڈیفالٹ جو مینیجر ہے وہ اس گروپ کا لیڈر ہو جائے گا, وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہو جائے گا اور ہم بائی ڈیفالٹ اس گروپ کے ممبرز ہوں گے. اور ایسا گروپ
جو آرگنائزیشنل چارٹ کی بیسس کے اوپر آٹومیٹکلی فارم ہوتا آپ کو نظر آئے, دیٹ از نون ایز اے کمانڈ گروپ. Then we have task groups. Now let's see what are task groups. Groups which are composed of individuals brought together to complete a specific job task. Their existence is often temporary because once the task is completed, the group disbands. یعنی ایک ایسا گروپ فارم کرنا کہ جس کا مقصد کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. لیٹس سے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر آپ کوئی ورک شاپ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سیمینار کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی. اب اس میں سے کچھ لوگ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں, کچھ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں, بٹ ان کو آپ نے ایک ٹیم میں, ایک گروپ میں بنایا ہے تاکہ یہ سیمینار یا ورک شاپ جو ہے یہ اچھے طریقے سے ارینج ہو جائے. اور جس دن یہ ورک شاپ اور کانفرنس یا سیمینار ختم ہو جائے گا, یہ گروپ جو ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو کام کر رہے ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک سیمینار اور کانفرنس بھی ارینج کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ سیمینار یا کانفرنس ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی یہ گروپ جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو جائے گا, ڈسبینڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. سو ایک ایسا گروپ جو کسی خاص ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بنایا جائے اور اس ٹاسک کے کمپلیٹ ہونے پہ وہ گروپ ختم ہو جائے, that group is called task group. Then comes cross functional teams. Cross functional teams کا ذکر پہلے بھی ایک دو جگہ آیا تھا اس کورس میں, اور ہم نے کہا تھا کہ cross functional teams ایک ایسی ٹیمز ہیں جس کے ممبرز ڈفرینٹ فنکشنل یونٹ سے آ رہے ہیں یا لیے گئے. فنکشنل یونٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں جہاں ہم نے اسٹرکچرز کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں, ایسے یونٹس جن کا مقصد کوئی خاص اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر. جیسے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سب کیا ہیں؟ دیز آر دی فنکشنل یونٹس آف دی آرگنائزیشن, یا فنکشنل ڈپارٹمنٹس کہہ لیں یا فنکشنل آرگنس کہہ لیں آف دی آرگنائزیشن. سو اگر ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو موجود ہوگا تو پھر ہم اس کو کہیں گے کراس فنکشنل ٹیم. یعنی ہم نے اکراس دی فنکشنل یونٹس ایک ٹیم بنائی ہے, یعنی ہر فنکشنل یونٹ سے ایک آدھ بندہ, ایک آدھ امپلائی لیا ہے اور ایک ٹیم بنا دی ہے. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پروجیکٹ پہ ہر قسم کی ایکسپرٹیز مل جاتی ہے. آپ کو مارکیٹنگ کا بندہ بھی مل جائے گا, آپ کو سیلز کا بندہ بھی مل جائے گا, آپ کو ڈیزائن کا بندہ بھی مل جائے گا. سو ان ساروں کو آپ علیحدہ علیحدہ اپروچ کرنے کی بجائے آپ ایک ٹیم کی فارم میں لے آتے ہیں, اور پھر جو بھی پروجیکٹ ہے, جو بھی اسائنمنٹ ہے, وہ پھر وہ جلدی کمپلیٹ کر پائیں گے. اگرچہ رادر دین کہ آپ ان کو ہر ایک کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹ بنا کے ہر ڈپارٹمنٹ بھیجیں, وہ اس کو دیکھے, پھر اگلے کو بھیجے, پھر اگلے کو بھیجے. اب کیا ہے, ہم نے ایک ٹیم بنا دی جس میں ورکرز یا امپلائیز جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ جلدی اس پروجیکٹ پہ کام کر سکیں گے. سو دیکھتے ہیں سلائڈ کے اوپر کیا ہے. اٹ سیز دیٹ گروپس دیٹ برنگ ٹوگیدر دی نالج اینڈ اسکلز آف انڈیویجولز فرام ویریس ورک ایریاز اور گروپس whose members have been trained to do each other's jobs. کراس فنکشنل ٹیمز کیا ہے؟ ڈفرینٹ فنکشنل یونٹ سے ہم نے ممبرز لیے ہیں اور ان ممبرز کو ٹرین کیا گیا ہے کسی پرٹیکولر ٹاسک کے اندر. جیسے مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوں گے وہ مارکیٹنگ میں اسپیشلائزیشن ہوگی ان کو مارکیٹنگ کے ٹولز اور ٹیکنیکس پتہ ہوں گے, اور ان کو ہم نے اسی وجہ سے اس گروپ میں شامل کیا ہوگا. اکاؤنٹس والوں کو اس وجہ سے شامل کیا ہوگا کہ ان کو اکاؤنٹنگ پریکٹسز آتی ہیں, ریکارڈ مینٹین کرنا آتا ہے, اور باقی بھی لوگ کسی نہ کسی اسپیشلائزیشن کی وجہ سے اس اوور آل پروسیس کے اندر یا اس اوور آل ٹیم کے اندر شامل ہوئے ہوں گے. دین کمز سیلف مینیج ٹیمز. جیسے کہ نام سے کلیئر ہے کہ سیلف مینیج ٹیمز کا مطلب ہے کہ these teams are not managed by others, rather they are managed by the members themselves. یعنی جو ممبرز ہیں اس ٹیم کے وہ خود اپنی ٹیم کو مینیج کر رہے ہیں, کوئی اور ان کا ٹیم لیڈر یا گروپ لیڈر نہیں ہے.
اب ایسی ٹیمز کہاں میں ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں، پہلے دیکھتے ہیں سلائڈ پہ اس کی بیسک ڈیفینیشن. دیٹ دا گروپس دیٹ آر اسینشلی انڈیپینڈنٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، ان کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا، لیکن ایسا جو ان کو کوئی جو ہے وہ انسٹرکشنز نہیں دے رہا. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیئر اون ٹاسک، کہ وہ جو کام وہ آلریڈی کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دے ہیو فارمڈ اے گروپ which takes on additional responsibilities or traditional responsibilities such as hiring, planning, scheduling and performance evaluations. یعنی کہ یہ ایسے گروپ ہے، ایسے گروپ آف اور ٹیم آف انڈیویجولز ہے کہ جن کی ادر رسپانسبلٹیز جو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آرگنائزیشن میں ہیں، وہ تو وہ پرفارم کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ ایڈیشنل کام ان کو ہم نے دیے ہوئے، کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک گروپ یا ٹیم بنا کے کام کر رہے ہیں. ایڈیشنل کام جیسے پلاننگ ہے، کسی کو پلاننگ کا کوئی کام آ گیا ہے تو 2 یا 3 لوگ اکٹھے مل کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. پرفارمنس اپریزلس کرنی ہے تو 1 یا 2 یا 3 انڈیویجولز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کی یا اپنے یونٹ کی پرفارمنس اپریزلس کر رہے ہیں. یا ہائرنگ ہے تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی پہ 2-3 لوگ ہیں جو پاسبل کینڈیڈیٹس کے انٹرویو لے رہے ہیں اور ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو رکھا جانا چاہیے کہ نہیں رکھا جانا چاہیے. دیز آر سیلف مینج ٹیمس، یعنی ان کو ایک فریم بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب وہ کام کب کرنا ہے، اس کی شیڈیولنگ کیا ہوگی، کیا ٹائم ہوگا، کیا ڈیٹ ہوگی، کیسے اس کو کرنا ہے، وہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ خود ڈیفائن وہ کریں گے. وہ جنرلی انسٹرکشنز نہیں لیتے کہ ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے، وہ صرف یہ انسٹرکشن ان کو ملتی ہے کہ یہ کام مکمل کرنا ہے. اس کے لیے دے ٹین ٹو فارم اے ٹیم، اور پھر وہ جو ٹیم ہے وہ مل جل کے اس کام کو مکمل کرتی ہے. The next topic in this today's lecture or chapter number 11 is stages in group development. کہ گروپس جب فارم ہوتے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کہ جب گروپس فارم ہوتے ہیں تو وہ کون سے ایسے سٹیجز ہیں جن سے وہ گروپ گزرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ when we talk about individuals، لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور ہیومنس کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی 2 لوگ اگر بہت عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے آرگنائزیشن میں، تو ان کی کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات بھی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ناراض بھی ہو جائے گا، کسی ایشوز پہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے. گروپ ڈیولپمنٹ کے کیا سٹیجز ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے کہ اب ریسنٹ جو سٹڈیز ہیں گروپس کے متعلق یا ٹیمز کے متعلق، وہ یہ کہتی ہیں کہ گروپس میں اگر آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو اور وہ اچھا ہو کہ انیشیل سٹیجز پہ ہو جائے، کہ جب بھی گروپ بنا ہے انیشیل کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے اور اس کو ریزالو کر لیا جائے، تو وہ بہتر پرفارمنس دیتا ہے گروپ ایز کمپیئرڈ کہ جو گروپس کے ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شو نہ کریں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے ان کو پرابلمز ہوں لیٹر آن گروپ میں، لیٹر ٹائم میں. تو پھر کیا ہوگا، پرفارمنس یہ دیکھا گیا ہے کہ پرفارمنس کم ہو جاتی ہے ایسے گروپس کی کہ جن میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین انیشیل سٹیجز پہ نہ آئے بلکہ لیٹر سٹیجز پہ آئے. تو اچھا یہ ہوتا ہے، اچھا یہ سمجھا گیا ہے، اچھا یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ گروپس کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، لوگوں کے آپس میں کوئی اختلاف ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جتنی جلدی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ پھر آپ ڈائریکٹلی جو ہے آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو کرتی ہے، اور یہ آبزرو کیا گیا ہے. تو لیٹس سی what are the different stages in group development. The first stage is called forming. Forming is a stage where the group is being formed، یعنی گروپ کو بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے ممبر سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان ممبرس کو ان کا پرپس بتایا جا رہا ہے، اس گروپ کا کوئی گروپ لیڈر سلیکٹ کیا جا رہا ہے، نومینیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان گروپ کے ممبرس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس گروپ میں ہیں، آپ کا یہ ٹیم لیڈر ہے، آپ جو ہے اس نمبر پہ ایز اے مینیجر آ رہے ہیں، آپ کے انڈر اتنے لوگ ہیں، یا آپ اس ہیرارکی میں کہاں پہ آ رہے ہیں. تو یعنی اسٹرکچر بلڈ کیا جا رہا ہے.
So forming کیا ہے؟ Forming is a process where members join and begin the process of defining the group's purpose, structure and leadership. یعنی کہ یہ وہ پہلا سٹیج ہے جہاں پہ جو ممبرز ہیں اس گروپ کے وہ اس گروپ کو جوائن کر رہے ہیں، ان کو اس گروپ میں شامل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ممبرز ہیں یہ اپنا لیڈر یا گروپ لیڈر اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا گروپ لیڈر ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پرپس بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم نے ایک ٹیم میں ڈالا ہے، گروپ میں ڈالا ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے اس گروپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی ہیرارکیز کیا ہوں گی، اس کے کتنے لیولز ہوں گے، آپ کون سے لیول پہ آتے ہیں، آپ نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، اور آپ کو کون لوگ رپورٹ کر رہے ہوں گے. یہ پوری تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ کنوے کر دی جاتی ہیں، اور یہ جو پہلا سٹیج ہے دیٹ از کالڈ دی فارمنگ سٹیج، یعنی جہاں پہ گروپ یا جو ٹیم ہے وہ فارم ہو رہی ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے کانفلکٹ کا سٹیج، جو ہم جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سٹارمنگ. سٹارمنگ کیا ہے؟ ایک وہ سٹیج کہ دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی ٹیم میں آئیں گے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کا گروپ لیڈر ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے مینیجر ہیں یا آپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو انیشلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرکشن ڈیولپڈ ہوتی ہے. آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگیں گی، کچھ آپ کو بری لگیں گی، کچھ لوگوں کو آپ پسند نہیں بھی کرتے ہوں گے پہلے سے، تو آپ کو وہ چیزیں ان کی بری لگتی ہوں گی، یا وہ لوگ برے لگتے ہوں گے کہ میں یار ان کے ساتھ کام کروں گا، پہلے تو میں نے کبھی کام نہیں کیا، اس کی اچھی ہیبٹس نہیں ہیں، یا یہ بہت سخت بندہ مشہور ہے وغیرہ اور چیزیں. تو جو فرکشن ہے، انیشیل فرکشن ہے، اور آپ کہو گے کہ میں اس کو کیوں رپورٹ کروں گا، یہ میرے سے جونیئر ہے، تو سٹرکچر سے ریلیٹڈ، پرپس سے ریلیٹڈ، ہیرارکی سے ریلیٹڈ، ٹیم لیڈر کی نومینیشن سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ فرکشنز ہیں، ڈفرنٹ ایشوز ہیں، ڈفرنٹ کانفلکٹس ہیں جو انیشلی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ سے ممبرز جو ہیں، جو گروپ ممبرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، ان ایشوز کو سیٹل کرنے کی کوششوں میں آپ کو نظر آئیں گے. وہ سٹیج جس پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارلنگ ہوتی ہے، کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے گروپ ممبرز کا کن تین چیزوں پہ، پرپس پہ، سٹرکچر پہ یا ٹیم لیڈرشپ کے اوپر، اس ایشو کو، اس سٹیج کو جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم سٹارمنگ کہتے ہیں. سو انٹرا گروپ یعنی گروپ کے اندر انٹرا گروپ کانفلکٹ اکرز ایز انڈیویجولز ریزسٹ کنٹرول بائی دا گروپ اینڈ ڈس ایگری اوور لیڈرشپ. یہاں پہ صرف لیڈرشپ کا کہا گیا، لیکن سٹرکچر کے اوپر بھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، کسی حد تک اس پرپس کو اچیو کرنے کے میکینزم کے اوپر بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. لیڈرشپ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں تو اتنا سینئر ہوں، میں اس کے انڈر کیوں کام کروں، یا یہ بندہ جو ہے یہ تو کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس کا تو اتنا ایکسپیرینس یا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ایک ٹیم لیڈر یا گروپ لیڈر بنا دیا ہے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں، یہ سارے جو کانفلکٹس ہیں، یہ آپ کو ایوالو ہوتے نظر آئیں گے اس سٹیج میں جس کو ہم سٹارمنگ سٹیج کہتے ہیں. اور وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر سٹارم کے بعد، ہر طوفان کے بعد ایک کام کا، ایک سکون کا اور جو ہے وہ ایک فیز آتا ہے. یعنی سمندر میں بھی اگر طوفان آئے گا تو اس کے بعد وہ طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا، رک جائے گا اور چیزیں نارمل ہو جائیں گی. بالکل اسی طریقے سے جب گروپ کے اندر انٹرا گروپ کانفلکٹ ہوتا ہے، یعنی گروپ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے انیشیل سٹیجز پہ، تو اس کے بعد پھر ایک نارمنگ کا یعنی نارملائزیشن کا یا نارمنگ کا سٹیج آئے گا، جہاں پہ چیزیں آپ کو نارملائز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور نارملائزیشن کیا کب آئے گا؟ جب آپ نے انیشیلی لیول پہ جو ایشوز آپ کو نظر آئے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کانفلکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ڈسکس کیا اور ان کو سیٹل کر لیا. جب آپ سیٹل کر لیں گے تو دیٹ از کالڈ نارمنگ سٹیج، یعنی جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پہ آپ ایگری ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کے کانفلکٹس سے جو ایشوز سے وہ کلیریفائی ہو گئے، اور اب آپ ایک ایسا ٹیم کام کرنے پہ تیار ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے. چیزیں
ٹھیک ہو گئی ہیں. اور جب نارمنگ ہوگی تو جو سٹرکچر میں کوئی امپرومنٹ آئی ہوگی اس کانفلکٹ کے بعد یا کوئی چینج آئی ہوگی, اس کے بعد اب سٹرکچر فائنل ہو گیا ہے. یہ لیڈر ہے اس ٹیم کا, اس گروپ کا, اس کے انڈر یہ لوگ آ رہے ہیں, ان کے انڈر یہ لوگ آ رہے ہیں, اور یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. سو پرپس کو اچیو کرنا کیسے ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, ٹیم لیڈر کون ہوگا وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, اور سٹرکچر کیا ہوگا, کون کس کو رپورٹ کر رہا ہوگا, یہ تمام چیزیں اب فائنلائز ہو چکی ہیں آفٹر going through that storm stage. So close relationships develop as a group becomes cohesive. Cohesive کا مطلب integrated, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے پہ they are ready and they establishes its norms for acceptable behavior. اور اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے, اور یہ کام کرنا اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی, یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. اب پہلا سٹیج تھا فارمنگ, پھر سٹارمنگ, تیسرا سٹیج ابھی ہم نے دیکھا نارمنگ, اور اس کے بعد ہے پرفارمنگ. پرفارمنگ وہ سٹیج ہے جہاں پہ اب گروپ کی ایفیشنسی جو ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ سڈنلی امپروو ہو جائے گی, انکریز ہو جائے گی, اور they will start working together, they will start working as a team or as a group, they will now put in their best effort, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے. now they are depending upon each other, they are working as a team, cohesiveness ہے, common effort ہے, positive energy ہے. so اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مل کے جو ہے اب کام کر رہے ہیں, اور اس کام کرنے کی وجہ سے جو ہے جو پروسیس ہے, جو گروپ کا جو اس ٹیم کا جو مین ریزن تھا, وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو پرفارمنس اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے, آبجیکٹیوز اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اب جو ہے پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف جانے لگ گیا ہے. یعنی وہ جو ٹاسک یا مقصد جس کے لیے اسائنمنٹ, جس کے لیے آپ نے یہ پروجیکٹ یا گروپ ڈیولپ کیا تھا, وہ اب اپنا جو کام ہے وہ مکمل کرتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور کام آپ کو مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. سو پرفارمنگ کیا ہے؟ فلی فنکشنل گروپ, ایک ایسا گروپ جو فلی فنکشن کر رہا ہے, which allows the group to focus on performing the task at hand. کہ اب سٹرکچر فائنل ہو گیا ہے, فلی فنکشنل ہو گیا ہے, کوئی ایشوز نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا ہے, کوہیسونیس ہے, پازیٹیو تھنگز ہے, پازیٹیو انرجی ہے, اور اب گروپ نے اپنا کام کر رہا ہے. they are now performing, but they are now doing the thing which they were supposed to do as a group. so جس چیز کے لیے گروپ فارم کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا, اب وہ کام کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے. اب جب گروپ بن گیا, گروپ میں انیشلی کانفلکٹس ہو گئے, سٹارمنگ ہو گئی, پھر چیزیں نارملائز ہو گئی, نارمنگ ہو گئی, پھر ہم نے کام پرفارم کرنے شروع کر دیے, پرفارمنگ ہو گئی. اب جب کام پرفارم ہو جائے گا تو ریممبر کہ گروپس کا جنرلی جو فارمل گروپس ہوتے ہیں, ان کا مین مقصد کسی نہ کسی کام کو مکمل کرنا ہے, اور اس ٹاسک کے اسائنمنٹ کے بعد ان گروپس کو ڈس بینڈ کر دیا جاتا ہے, ڈسمینٹل کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. تو ایڈجرننگ کیا ہے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو اس گروپ کو اب آپ نے ایڈجرن کر دیا, ڈس بینڈ کر دیا, ختم کر دیا. The group prepares to disband and is no longer concerned with high levels of performance. اب کیا ہے ایڈجرننگ میں, کیا ہے کہ گروپ جو ہے وہ اپنے کام سمیٹ رہا ہے, کمپلیٹ کر رہا ہے, وائنڈ اپ کر رہا ہے, اور اب پرفارمنس آہستہ 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 اس گروپ کی اگین زیرو کی طرف چلی جائے گی, اور گروپ جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا, اور پھر اس کا مزید ایز اے گروپ کام کرنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. سو ہم اس کو کہتے ہیں now it's been adjourned. اب آپ کی سلائیڈ کے اوپر آپ کو جو 5 سٹیجز ہیں جو ہم نے ابھی سٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ میں پڑھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلا سٹیج جو ہے جس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج 1 ہے جہاں پہ فارمنگ ہو رہی ہے, اور فارمنگ میں یہ دکھایا گیا ہے سلائیڈ میں سٹیج 1 میں کہ ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیں, ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, یعنی ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ان کی انرجیز ہیں, کوئی کسی چیز پہ کام کر رہا ہے, کوئی کسی چیز پہ کام کر رہا ہے, اور اب ہم نے ان کو ایک گروپ میں لے آئے ہیں, اور اس گروپ میں اب ان کو ہم نے گروپ بنا دیا ہے, ان کو ان کا مقصد, ان کو سٹرکچر اور لیڈرشپ کے متعلق ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ جی یہ مقصد ہے,
اس وجہ سے ہم آپ کو لا رہے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی سٹرکچر میں بلڈ نہیں ہوئے, نٹ نہیں ہوئے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ڈیفرنٹ لوگ ہیں, ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ہیں, ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں, ان کو ایک سٹرکچر میں بلڈ کیا جائے. اور جب آپ کوشش یہ کریں گے کہ ان کو قریب لایا جائے, ان کو ایک سٹرکچر میں بلڈ کیا جائے, ان کو کسی ہیرارکی میں لایا جائے, کسی لیڈرشپ کے انڈر لایا جائے, تو پھر سٹارمنگ ہوگی. وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے. کوئی قریب آئے گا تو کوئی دور ہٹے گا. یعنی کچھ جو لائک مائنڈیڈ ایشوز پہ لائک مائنڈیڈ پرسنالٹیز ہوں گی وہ قریب آئیں گی. جو ڈفرینس اوپینین رکھتے ہیں یا انیشلی ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کوئی رکھتے ہیں تو وہ دور ہٹتے ہوئے, ریپیل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بٹ کوشش کیا ہے کہ کوشش یہ جاری رہے گی کہ وہ اپنے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. جب ہم موو کرتے ہیں فرام اسٹیج نمبر 2 ٹو اسٹیج نمبر 3 تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم چیزیں نارملائز ہو جائیں گی, یعنی کانفلکٹ ختم ہو گئے, سیٹل ڈاؤن ہو گئے, اور اس کے بعد لیڈرشپ بھی فائنلائز ہو گئی, سٹرکچر بھی فائنلائز ہو گیا, اور ہم نے یہ بھی فائنلائز کر لیا کہ جو ہم نے بیسک آبجیکٹیو ہے ہمارا اس گروپ کے اندر رہنے کا, جو مین چیز ہم نے اچیو کرنی ہے وہ کیسے اچیو کرنی ہے. سو اچیونگ ہاؤ ٹو اچیو دا پرپس, یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. ہو ول بی دا لیڈر آف دس گروپ, یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اور وٹ ول بی دا اسٹرکچر, یہ چیز فائنلائز ہو جاتی ہے. نارمنگ کے بعد اب آ جاتا ہے پرفارمنگ کا سٹیج, اور پرفارمنگ کا سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. سو اسی وجہ سے آپ کو سٹیج نمبر 4 میں سلائیڈ میں ایک نیٹ ورک سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی ایفرٹ شیئر ہوتی, انفارمیشن شیئر ہوتی ہوئی, ایفرٹ شیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ دے آر ورکنگ اینڈ دے آر ڈسکسنگ, they are sorting things out, they are working on the project as such, جو ان کو ٹاسک یا اسائنمنٹ ملا تھا, and they are trying to complete it. Now the energies are moving, they are being focused in a positive direction. اور ڈائریکشن ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کے ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹ ہے, جو سٹیجز ہم نے کمپلیٹ کرنے تھے یا جو اسائنمنٹس ہم نے کمپلیٹ کرنی تھی, وہ اب ہم 1 by 1 سٹیجز اس کے کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور پھر فائنلی دا لاسٹ اسٹیج از اسٹیج نمبر 5 وچ از ایڈجرننگ, جہاں کی پہ پہنچ کے ہمارا اب پروجیکٹ جو ہے وہ, یا جو ہماری اسائنمنٹ ہے یا جو ہمارے ٹاسک ہے, مین آبجیکٹیو تھا اس گروپ میں آنے کا, وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور آہستہ آہستہ ہم ڈسبینڈ کر رہے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ انڈیویجولز جو ہیں وہ اس گروپ میں سے جا رہے ہیں اور انٹریکشنز ختم ہو رہے ہیں, اس گروپ میں سے نکل رہے ہیں باہر. تو اب آپ کو کچھ جو آپس میں لنکس ہیں, جو پہلے کنٹینیوس لنک تھے اسٹیج نمبر 4 میں, وہ اب آپ کو ڈاٹڈ لنکس کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ گروپ ممبرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اسائنمنٹ یا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اس وجہ سے اب یہ جو لنکس ہیں یہ آپ کو ڈسبینڈ یا ڈسمینٹلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. The next topic in this chapter is group performance satisfaction model. کہ جو گروپ کی پرفارمنس ہے, جو گروپ آپ کو دیتا ہے, کوئی بھی گروپ جو پرفارمنس شو کرتا ہے, اس میں سیٹسفیکشن کہاں پہ انوالوڈ ہے, یعنی اس میں کہاں پہ پازیٹیو انرجیز نظر آتی ہیں آپ کو. اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھا گروپ اس وقت سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے جب وہ پرفارمنس دے پاتا ہے, یا آن دی ادر ہینڈ سیٹسفیکشن اس وقت ہوگی گروپ کو جب بیسک آبجیکٹیوز جو ہیں, جو انہوں نے آؤٹ لائن کیے تھے, وہ انہوں نے اچیو کر لیے ہو. سو گروپ پرفارمنس سیٹسفیکشن ماڈل ہے آپ کے سامنے اب اسکرینس پہ, اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے, یعنی جو پروسیس ہے, یہ جو ماڈل ہے, یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ایکسٹرنل کنڈیشنز جو ہیں وہ امپوز کی جاتی ہیں گروپ کے اوپر. ایکسٹرنل کنڈیشن سے مراد کیا ہے کہ ان کو ایک گروپ میں لایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے یہ لمیٹیشنز ہیں, یہ ریسورسز ہیں آپ کے پاس, اور یہ بیسک ایشوز ہیں, یہ آبجیکٹیو ہے آپ کا یہاں پہ ہونے کا, اور آپ کو ہمیں گروپ میں ڈیولپ کر رہے ہیں. تو پہلا جو سٹیج ہے, جو پہلا سٹیپ ہے اس ماڈل کا, وہ ہے کہ ایکسٹرنل پریشرز جو ہیں یا جو کنڈیشنز ہیں گروپس کے اوپر, وہ کون سی ہیں. جب کسی بھی گروپ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل ایشوز یا پریشرز یا کنڈیشنز
امپوز کی جاتی ہیں تو پھر دو اس کے پاسبل آؤٹ پٹس ہیں. ایک ہے کہ گروپ جو ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا ہے, یعنی گروپ ممبرز جو ہیں وہ انڈیویجولی اور ایز اے اوور آل لیول یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے, آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ کا سٹرکچر کیا ہے, یعنی کتنے لوگ ہیں اس ٹیم کے اندر, کون کس لیول پہ کام کرے گا, کون کیا کام کرے گا, کس کو رپورٹ کرے گا یا کس سے رپورٹ لے گا, یعنی سٹرکچر کیا ہے. سو ایک تو سٹرکچر اور دوسرا ریسورسز, کہ ہمارے پاس کیا کتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں یا کتنے ادر ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ٹیکنالوجی ریسورسز کیا ہے ہمارے پاس اور وغیرہ. یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوں گی, یعنی ریسورسز اور سٹرکچر جب مل کے ایک اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم اچیو کریں گے وٹ وی کال ایز اے گروپ پروسیس, یعنی ہم اس پروسیس میں آ جائیں گے جس میں گروپ کام کرتا ہے. سو وی کین ناؤ سے کہ گروپ کو کام کرنے کے لیے دو چیزوں کی بیسک ضرورت ہوتی ہے, ایک سٹرکچر کی اور ایک پھر ریکوائرڈ ریسورسز کی. سٹرکچر ہونا ضروری ہے, لوگوں کا ایک گروپ میں ہونا ضروری ہے, ایک ٹیم میں ہونا ضروری ہے, اور پھر اس گروپ یا ٹیم کا جو ہے وہ کسی ریسورسز کی اویلیبلٹی ان کے پاس ہونی چاہیے, تب وہ پروسیس جو ہے گروپ کا وہ شروع ہو جائے گا. اور اس دوران اینڈ رزلٹ کیا ہم اچیو کریں گے, پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکشن. ہمیں کیا دو چیزیں ملیں گی, پرفارمنس ملے گی اینڈ رزلٹ کے طور پہ اور سیٹسفیکشن ملے گی. ہاؤ ایور ہمیں ایک چیز ایز این ان پٹ اور ریکوائرڈ ہوگی کہ گروپ کے ممبرز نے کیا کیا ٹاسک پرفارم کرنی ہے. سو جب آپ گروپ بناتے ہیں تو گروپ میننگ لیس ہے, گروپ انکمپلیٹ ہے انلیس اینڈ انٹل کہ آپ یہ اسپیسیفائی کر پائیں کہ گروپ کے ممبرز نے کیا کیا کام کرتے ہیں. سو جب ہر ایک اپنا کام کرنا شروع ہو جائے گا تو ایٹ دا نیٹ رزلٹ آپ کو کیا ملے گا کہ گروپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا, اس کے ممبرز کی ٹاسک ڈیفائن تھی, تو اب انہوں نے پرفارمنس اپنی شو کی, پرفارمنگ کے سٹیج سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے پرفارمنس کمپلیٹ شو کی, اور ناؤ دے آر فیلنگ سیٹسفائیڈ کہ جی ہم نے جو کام ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم ون بائی ون یہ جتنے بھی کمپوننٹس آپ کو اس ماڈل میں نظر آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور ڈسکشن ہم سٹارٹ کریں گے پہلا پوائنٹ سے, پہلے کمپوننٹ سے اس ماڈل کے, which is external conditions which are imposed on the group. Dear students, جب آپ external conditions کی بات کرتے ہو تو external conditions کا مطلب اب کئی دفعہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ conditions جو external environment سے ان پہ impose ہو رہی ہیں. external environment میں کچھ specific ہوں گی, کوئی general ہوں گی, لیکن جب آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں تو گروپ کا external environment کون ہوگا. دیکھیں گروپ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہے تو اس کے باہر آرگنائزیشن کے باقی امپلائیز ہیں جو اس گروپ کے ممبر نہیں ہیں. سو جب آپ ایکسٹرنل کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن اٹ سیلف ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ بن جاتی ہے اس گروپ کے لیے جو اس آرگنائزیشن کے اندر ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی ہے, اور آرگنائزیشن اٹ سیلف بھی ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ بن جاتی ہے اس گروپ کے لیے, کیونکہ اس آرگنائزیشن کی باؤنڈری کے اندر وہ ایک گروپ آ رہا ہے, اس گروپ کے اندر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس گروپ کے باہر جو لوگ ہیں, جو باہر آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہے, جو باہر آرگنائزیشن کے ریسورسز ہیں, وہ اس گروپ کے لیے ایکسٹرنلٹیز بن جاتی ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ بن جاتی ہے. سو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آرگنائزیشن کی یا آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ سے اس گروپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں جو اس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی. سب سے فور موسٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی جو ہے, جو اوور آل اسٹریٹجی ہے آرگنائزیشن کی, وہ آرگنائزیشن کے تمام ورک گروپس پہ یا گروپس پہ بھی افیکٹ کرتی ہے یا ٹیمز پہ بھی افیکٹ کرتی ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک ایکسٹرنل کمپوننٹ ہے, ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو اس گروپ پہ افیکٹ کرے گی. اتھارٹی ریلیشن شپس,
کچھ ریلیشن شپس آپ کے اس گروپ کے اندر بن گئے ہیں، یعنی کچھ عرصے سے آپ لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، سو یو نو کہ یہ میرا کولیگ ہے، یہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں اس پروجیکٹ میں، اس اسائنمنٹ میں، تو کچھ ریلیشن شپس آپ کے یہاں پہ بن گئے ہیں. لیکن یہ ٹیمپرری ریلیشن شپس ہیں اس سینس میں کہ جب یہ گروپ اپنا کام مکمل کر لے گا تو پھر آپ کے یہ لنکس یا جو ریلیشن شپس ہیں یہ اس گروپ کی حد تک بریک ہو جائیں گے. باقی آرگنائزیشن میں تو پھر بھی آپ لوگ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے. لیکن جو ریلیشن شپس آرگنائزیشن میں آلریڈی موجود تھے، جہاں سے آپ اس آرگنائزیشن کی ان ریلیشن شپس میں رہتے ہوئے اب آپ کو ایک نیا گروپ کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے، تو ان ریلیشن شپس کو، ان اتھارٹیز کے افیکٹ، ان کا جو پاسبل انفلوئنس ہے وہ آپ پہ بھی فیل ہوگا. یعنی اگر ایک ٹاپ مینجمنٹ کا بندہ ہے آرگنائزیشن کا، تو وہ اس آرگنائزیشن کا ہی ٹاپ مینیجر ہے جس آرگنائزیشن کا ایک آپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اندر ایک گروپ بنایا گیا ہے، تو اس کا ایک انفلوئنس نہ صرف آرگنائزیشن پہ ہوگا بلکہ آپ کے گروپ کے اوپر بھی ہوگا. فارمل ریگولیشنز، یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشن آرگنائزیشن میں ہیں وہی رولز اینڈ ریگولیشن آپ کے گروپ کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوں گے. جو ریسورسز آرگنائزیشن کے پاس ہیں وہی ریسورسز آپ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرنے کی ایسا آپ کے پاس انیشلی کوئی گنجائش نہیں، unless and until کہ آپ کوئی اسپیسیفک پرپوزل پٹ اپ کریں تو پھر آرگنائزیشن اس ریسورس کو پہلے حاصل کرے، پھر جب آرگنائزیشن کے پاس آئے گا تو پھر وہی ریسورس آپ کو بھی آفر کر دے گا. سو جو ایک اور جو فورس ہے یا لمیٹیشن ہے جو آپ پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایز اے گروپ اور ایز اے گروپ ممبر، وہ ہے اویلیبلٹی آف دا ریسورسز، کیونکہ تمام ریسورسز کے لیے آپ ڈپینڈنٹ اپون ہوتے ہو، اپنی آرگنائزیشن پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہو. امپلائی سلیکشن کرائٹیریا، اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ کے لیے، اپنے گروپ کے لیے کوئی نیا ممبر ہائر کرنا ہے تو اس کو وہی رولز اینڈ ریگولیشن، وہی پروسیس کمپلیٹ کرنا پڑے گا جو ایک ایسے امپلائی کے لیے ہے جو آرگنائزیشن میں کسی اور پوزیشن کے لیے یا جاب کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے. سو امپلائی سلیکشن کرائٹیریا وہی رہے گا جو آرگنائزیشن میں ہے، وہی آپ کے اور آپ کے گروپ کے اوپر ویلڈ ہوگا. اسی طریقے سے جو پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے جو پوری آرگنائزیشن میں ویلڈ ہوگا وہی آپ کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوگا. آپ علیحدہ سے کوئی نیا پرفارمنس اپریزل سسٹم یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ بی ان لائن ود دی ایگزسٹنگ پریکٹسز. چونکہ آپ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، یہ الگ بات ہے، آپ کسی وقتی طور پہ فار دا ٹائم بینگ یو ہیو بین پٹ ٹوگیدر ان اے گروپ، سو آپ کو کچھ عرصے کے لیے گروپ میں شامل کیا گیا ہے، تو لیکن آرگنائزیشن تو ایک ہی ہے جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں. سو جو آرگنائزیشن کا کلچر ہوگا، جو ایتھکس ہوں گے، جو ویلیوز ہوں گی، جو اوور آل بیہیویئر ہوگا، وہی آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر بھی ویلڈ ہے اور وہ آپ کے گروپ کے لیے بھی ویلڈ ہے. اینڈ دین جنرل فزیکل لے آؤٹ آف ورک اسپیس، یعنی جس قسم کی انوائرمنٹ، جس قسم کا ورک انوائرمنٹ آپ کی آرگنائزیشن میں ہے، جس قسم کا فزیکل لے آؤٹ ہے، جس قسم کا فرنیچر یا فکسچرز کا ارینجمنٹ ہے، وہی آپ بھی یہاں پہ بھی فالو کریں گے. آپ کو اسی قسم کی انوائرمنٹ میں، اسی قسم کی بلڈنگز میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. سو یہ کچھ ایکسٹرنلٹیز ہیں، جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں، جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یا فیکٹرز ہیں جو ایک گروپ پہ افیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں دوبارہ یہاں پہ کلیریفائی کر رہا ہوں کہ گروپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ اس آرگنائزیشن کے اندر وہ گروپ آ رہا ہے. ہاں، آرگنائزیشن کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ پھر اگین اسپیسیفک اور جنرل انوائرمنٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں، اور ریسورسز میں سب سے پہلا ریسورس ہے نالج، اور نالج میں ہم بات کر رہے ہیں آن ورڈ اسکلس کی. سو جب آپ ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ایک تو پہلا جو ریسورس ممبرس کے پاس ہوتا ہے، گروپ ممبرس کے پاس ہوتا ہے ریسورسز، ادر دین دا ریسورسز وچ آر ریکوائرڈ فار دیٹ گروپ سچ ایز فائنینشیل اور ادر، کچھ ریسورسز اس کے ممبرس کے پاس آلریڈی ہوتے ہیں. سو
members are in fact they are also the resource for that group. तो उनका members का जो knowledge है, जो उनकी education है, जो उनके skills हैं, वो और बाकी चीज़ें जो भी हम देखेंगे, they are part of the resources जो ग्रुप में अवेलेबल हैं. सो ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो हर एक का एक डिफरेंट नॉलेज होता है, वो अपना नॉलेज शेयर करता है. किसी की किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है, किसी की किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो अपना एक्सपर्टीज़ जो है, जो अपना एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा होता है, अपने नॉलेज को शेयर कर रहा होता है. फिर आ जाता है स्किल्स. स्किल्स क्या है? देयर कैन बी इंटरपर्सनल स्किल्स सच एज conflict management and resolution, collaborative problem solving and communication, and determining how effectively members perform in a group. Skills कौन कौन से required होते हैं जो group members के लिए as a resource काम करते हैं? वो उनके interpersonal skills हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के skills हैं, communication skills हैं, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के स्किल्स हैं, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने के स्किल्स हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्किल्स हैं. ये सारे स्किल्स जो हैं ये नॉर्मली एक रिसोर्स बन जाता है उस ग्रुप के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, याद रखें, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स के साथ उस ग्रुप में आया होता है. तो डेफिनेटली हर एक की कंट्रीब्यूशन, हर एक की जो एनर्जी लेवल होगा या नॉलेज लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा. abilities का मतलब है qualities और things which they are able to do. so हर member जो है वो ये resource provide कर रहा होता है, क्योंकि हर एक की ability जो है वो different है. हर एक कोई different काम कर सकता है या different level of work perform कर सकता है. तो हम कहते हैं it determines what members can do. यानी ability क्या है कि कौन क्या काम कर सकता है और किस लेवल का वो काम कर सकता है. अच्छा काम करेगा, बुरा काम कर सकता है, एवरेज काम कर सकता है, ये कैसे. एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, एज अ रिसोर्स काम करती है ग्रुप में, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ट्रेट्स का मतलब है आदात, खुसूसियात या फीचर्स. सो पर्सनैलिटी के जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी एक रिसोर्स काम करते हैं. कुछ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं, स्माइलिंग फेसेस होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं करते बल्कि उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं. सो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? दे टेंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड मोरल. अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स इंडिविजुअल्स के अच्छे होंगे, अच्छी आदत के लोग मालिक होंगे उस ग्रुप में, तो वो ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने का रीज़न बन सकता है. बट एट द सेम टाइम अगर हम अच्छी एनर्जीज़ के साथ नहीं आ रहे, अच्छे पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ नहीं आ रहे, और हमारी ऐसी आदत हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कोई अच्छा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, डिपेंड नहीं कर पा रहे, तो फिर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें अच्छी नहीं होंगी. यानी वो आदत नॉर्मली काउंट करती हैं जो कि पॉजिटिव आउटपुट दे सके, लेकिन ऐसी आदत और पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, पसंद नहीं किए जाते, जो एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें. हमने बात कर ली ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज की, और रिमेंबर 4 रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं. नॉलेज है, स्किल्स है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, और इसके अलावा हमने बात की एबिलिटी की. अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप स्ट्रक्चर की, कि ग्रुप स्ट्रक्चर जो है, जो हम ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. और सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है रोल. रोल का मतलब है कि किसने क्या काम करना है, हम किससे क्या काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम किससे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी उस पर्सन ने क्या काम मुकम्मल करना है. हम इट सेज दैट द सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स, यानी हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि ये बिहेवियर ये शो करेगा, यानी ये काम ये करेगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये बंदा क्या रिस्पॉन्स करेगा. सो दीज आर द डिफरेंट बिहेवियर्स विच आर एट्रीब्यूटेड टू समवन हु ऑक्यूपाइज अ गिवन पोजीशन इन अ सोशल यूनिट. यानी ये बिहेवियर है जो हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको हमने कोई पोजीशन दी है किसी ग्रुप के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर.
or that assists in the group in a task accomplishment or maintaining group member satisfaction. رول کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ رول دیا گیا تھا، میرا رول تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جو مجھے کہا گیا میں نے وہ کیا، جو مجھے رول دیا گیا تھا وہ میں نے پرفارم کیا. رول کیا ہے؟ رول از دا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر، کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. وٹ ور یو سپوز ٹو اچیو، وٹ ور یو سپوز ٹو ڈو، آپ سے کیا کرنے کے لیے کہا گیا، آپ کو کیا اور کیسے اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا. سو دیٹ از این ایکسپیکٹڈ بیہیویئر، اور وہ آپ نے شو کیا بیکاز آپ کو ہم نے ایک رسپانسبلٹی دی تھی، آپ کو ہم نے ایک پوزیشن دی تھی، آپ ایک مینیجر تھے تو مینیجر نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے مینیجر کا، وہ رول آپ نے پرفارم کیا. رولز کیا ہے؟ پلاننگ ہے، فنکشنز آپ کے رولز ہو سکتے ہیں. آپ نے پلاننگ کی، آپ نے شیڈیولنگ کی، آپ نے مانیٹرنگ کی، کنٹرولنگ کی، لیڈرشپ کوالٹیز دکھائیں، ریسورسز کو آرگنائز کیا، پروجیکٹس کو مینیج کیا. یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ رولز ہیں. جو اب پروجیکٹ مینیجر کا رول کیا ہوگا؟ پروجیکٹ کو مینیج کرنا، یعنی کس طریقے سے کو پلان کرنا پروجیکٹ کو، اس کو شیڈیول کرنا، اس کے لیے ریسورسز جمع کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا، مانیٹر کرنا. یہ ساری جو چیزیں کیا ہے؟ دیز آر دا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ایکسپیکٹڈ فرام اے پروجیکٹ مینیجر. سو رول کیا ہے؟ ایک ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے جو کسی پوزیشن کی وجہ سے، کسی جاب کی وجہ سے، کسی اسائنمنٹ کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے. اب دو یہاں پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، دو ڈیفینیشنز آ رہی ہیں. ایک ہے رول کانفلکٹ، ایک ہے رول ایمبیگوٹی. رول کانفلکٹ کیا ہے کہ کانفلکٹ تو ہمیشہ یاد رکھیں اس وقت ہوتا ہے جب ڈفرنس ہو جائے اوپینین کا یا کولیجن ہو جائے. اور رول کانفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جو رول دیا گیا ہے، جو آپ کو کام دیا گیا ہے، جو آپ کو ٹاسک دی گئی ہے اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ملتا جلتا کوئی اور بندے کو بھی کام دے دیا جائے اور وہ بھی وہی کام کرنے لگ جائے، تو obviously پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پہ کنفیوژن ہوگا، کولیجن ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا. سو رول کانفلکٹ کب ہوتا ہے؟ when experiencing differing role expectation، یعنی آپ کو کام تو کوئی اور دیا گیا تھا اور آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ کچھ اور کریں. آپ نے کہا کہ جی میرا تو رول یہ تھا، یہی کام وہ دوسرا شخص بھی کر رہا ہے. رول کانفلکٹ یہ بھی ہے. اور ایمبیگوٹی اس وقت ہوتی ہے جب چیزیں سٹریم لائن نہ ہوں، رولز ریگولیشن یا رسپانسبلٹیز، گروپ ممبرز کی رسپانسبلٹیز کلیئر نہ ہوں، ویگ ہوں، رول کلیئر نہ ہو، انسرٹینٹی ہو، تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ رول جو ہے وہ انسرٹینٹی جو ہے یا ایمبیگوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. پہلی چیز گروپ سٹرکچر میں ہے رولز، کہ جی رولز ہر ایک ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، کس نے کیا کرنا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. دوسری جو چیز ہے دیٹ از نارمز. نارمز کا مطلب ہے کہ کیا چیزیں نارمل کنسیڈر ہوں گی، کیا بیہیویئرز جو ہیں وہ ایتھیکل کنسیڈر ہوں گے یا ایکسیپٹیبل کنسیڈر ہوں گے. یعنی کیا کرنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور کیا کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کہ کیا چیز الاؤ کی گئی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ ناٹ الاؤڈ ہے. سو ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس اور ایکسپیکٹیشنز دیٹ آر شیئرڈ بائی دا گروپ ممبرس، دیز آر کالڈ نارمس. یعنی ایسے ممبرس، ایسے ایکسیپٹیبل بیہیویئرز اور اسٹینڈرڈس جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں، یعنی جو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جو سارے کے سارے ممبرز شیئر کرتے ہیں. those work standards or those expectations or those issues or ethics values which are shared by all the members, these are called norms. Common types of norms کون سے ہیں؟ efforts and performance، یعنی سارے گروپ ممبرس کو ایفرٹس کرنی چاہیے، سارے گروپ ممبرس کو پرفارمنس دکھانی چاہیے. یہ ایک ایسا نارم ہے جو شیئرڈ ہے، ایکسیپٹیبل ہے، انڈرسٹوڈ ہے بائی آل دی ممبرس آف دی گروپ. ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، لائلٹی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، obviously آرگنائزیشن کے ساتھ. سو لائلٹی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کیا ڈریسنگ ہونی چاہیے، کیا ہمارا آؤٹ پٹ کا لیول ہونا چاہیے، ایبسینٹیزم ہمارا کم سے کم ہونا چاہیے، پریزنس ہماری میکسیمم ہونی چاہیے آرگنائزیشن میں اور اپنے گروپ کے اندر، ایفرٹس کنٹریبیوشن ہماری زیادہ ہونی چاہیے،
ہمارا جو پرومپٹنس ہے وہ ہونی چاہیے, ہمیں فوری طور پہ رسپونڈ کرنا چاہیے, سوشلائز کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے, کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, ڈیپینڈ کرنا چاہیے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وہ نارمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں کسی گروپ کے اندر. تو جو چیزیں, جو کام, جو ویلیوز ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں کسی گروپ کے اندر, اس کو ہم نارمز کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کنفارمٹی. کنفارمٹی کا مطلب ہے کنفارمنس, یعنی میچنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. سو انڈیویجولس کنفارم in order to be accepted by groups. Group pressures can have an effect on an individual's members' judgment and attitudes. Conformity بڑا important topic ہے. Conformity کیا ہے کہ جو گروپ کے ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے خیالات سے, ان کی باتوں سے, ان کی عادات سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی چھوٹا موٹا اوپینین فرق بھی ہو, لیکن جو پھر آپ کا گروپ کہہ رہا ہوتا ہے آپ بھی پھر اسی بات میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے اوپر ایک بڑی فیمس ریسرچ بھی ہوئی ہے اور اس ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے. بٹ the last line says that the effect of conformity is not as strong as it once was, although still a powerful force. لیکن کہتے ہیں کنفارمٹی پہلے جتنی اسٹرانگلی کنسیڈر کی جاتی تھی اب ایسا نہیں ہے. بٹ دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ وچ may not be valid for each and every organization. تو کنفارمٹی میں ایک اور جو چیز آ رہا ہے وہ ہے گروپ تھنکنگ, جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ when under pressure, اگر آپ کسی ممبر کو گروپ کے پریشر میں آ کے, کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کا باقی لوگ گروپ کے ممبرز جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کی ڈیفرنٹ اوپینین بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے, پھر جو گروپ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا یا صحیح ہے, میں اپنے گروپ کے ساتھ ہی جاؤں گا, جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے اسی کو فالو کروں گا. سو دا ایکسٹینسو پریشر آف ادرس ان اے اسٹرانگ کوہیسو اور تھریٹنڈ گروپ, یعنی ایک ایسا گروپ جو بہت ایک دوسرے کے قریب ہے, یا ایسا گروپ جو کہ کسی سے انوائرمنٹ سے, جو آرگنائزیشن کے باقی کمپوننٹس ہیں اس سے کوئی تھریٹ فیل کر رہا ہو, تو دیٹ کازز این انڈیویژل ٹو چینج اٹس اوپینین ٹو کنفارم ٹو دیٹ آف دا گروپ. کہ جب کوئی ایک ممبر اپنے گروپ میں ہوتا ہے اور گروپ کی اوپینین جو ہوتی ہے وہ سب کی ڈفرینٹ یعنی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے, اور آپ کی ایز این انڈیویژل کوئی اور اوپینین ہوتی ہے, دین یو ول فیل دیٹ آفٹر سم ٹائم under the pressure of that group you tend to change your opinion, although you may be knowing کہ آپ غلط کہہ رہے ہو, but you change your opinion in order to become a part of that group, in order to associate yourself, keep yourself associated with that group. اور اس گروپ میں رہنے کے لیے آپ اپنی اوپینین کو چینج کر دیتے ہو, اور جانتے ہوئے بھی کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہو, you tend to go with the group. That is called group thinking. ایش نے ایک اسٹڈی کی, اور یہ دو کارڈز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ایک کارڈ کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے, سنگل لائن, اور ایکس لکھا ہوا ہے, اور اے بی اور سی جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ لائنز ہیں جو 3 ڈفرینٹ لینگتھس کی ہیں. ایش نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس ایکسپیریمنٹ میں اس نے ڈفرینٹ گروپس بنائے, اور اس گروپ میں سے کچھ زیادہ تر ممبرز ایسے تھے کہ جن کو پتا تھا کہ انہوں نے جب ریکوائرڈ ہوگا تو غلط آنسر دینا ہے, اور اس گروپ کے کچھ ممبرز ایسے تھے جو کہ ایسے تھے کہ جن کو اس اسٹڈی کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا. تو جب ایش نے اسٹڈی کی تو اس نے انڈیویجول سے کہا کہ آپ بتائیں کہ جو ایکس لائن ہے یہ اے بی اور سی لائن میں سے کون سی لائن کے برابر ہے. تو جب گروپ کے وہ ممبرز جن کو اسٹڈی کے متعلق پتہ تھا انہوں نے صحیح آنسر کیا, تو وہ جو انڈیویجول تھا اس گروپ میں جو ان نون تھا اس پوری اسٹڈی کے متعلق, اس نے بھی صحیح آنسر کیا. پھر انہوں نے اسٹڈی کو بار بار ریپیٹ کیا, اور ہر دفعہ انہوں نے یہ فورس کیا کہ گروپ کے جو ممبرز ہیں جو ان کے اسٹڈی کے متعلق جن کو نو ہاؤ تھی وہ غلط آنسر دیں. تو جب گروپ کے ممبرز نے غلط آنسر دیے تو وہ جو ایک انڈیویجول اس گروپ میں تھا, ہر دفعہ چینج ہو رہا تھا,
یعنی وہ انڈیویجول جس کو اسٹڈی کے بارے میں نہیں پتا تھا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ ایکس جو ہے وہ اے کے برابر ہے، بی اور سی کے برابر نہیں ہے، یا ان میں سے کسی کے برابر نہیں ہے، تو اس نے اس کا آنسر جو ہے وہ ڈفرنٹ دیتا رہا، حالانکہ ایکس جو ہے وہ بی کے ایکویولنٹ تھا، اے اور سی کے نہیں تھا۔ تو یہ آبزرو کیا گیا کہ جب پورے گروپ نے غلط آنسر دیا تو وہ ایک انڈیویجول جو اس کو اسٹڈی کے متعلق پتہ نہیں تھا، اس نے جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط آنسر دے رہا ہے اور پورا گروپ بھی غلط آنسر دے رہا ہے، اس نے اپنے گروپ کو سپورٹ کیا۔ اور یہاں سے پھر ایک کانسیپٹ نکلا جس کو ہم کوہارٹس کہتے ہیں، COHORTS۔ کوہارٹس کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف انڈیویجولس۔ اور کوہارٹس میں جب آپ گروپ وائز اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کسی ایک گروپ کو آبزرو کرتے ہیں اور اس گروپ کے ممبرس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسپیشلی میڈیسن میں اور سوسائٹیل اسٹڈیز کے اندر ہم کسی گروپ کو اور اس گروپ کے ممبرس کو انڈیویجولی آبزرو کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ کوہارٹ اسٹڈی۔ اور یہاں پہ بھی یہ کہا گیا، یہ رزلٹ نکلا کہ جب گروپ کا پریشر ہوتا ہے تو اس پریشر میں انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی اوپینین چینج کر لیتے ہیں گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آلدو نوئنگ کہ وہ غلط آنسر دے رہے ہیں یا ان کی اوپینین گروپ کی غلط ہے۔ ایسی سچویشن میں انڈر پریشر آ کے گروپ کا ساتھ دینا، گروپ جیسے آنسر دے رہا ہے ویسا جواب دینا، اس کالڈ گروپ تھنکنگ، اور یہ ایش اسٹڈی اسی سلسلے میں کی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسٹیٹس سسٹم کی طرف۔ The formal or informal prestige grading, position or ranking system for members of a group that serve as recognition for individual contributions to the group and as a behavioral motivator۔ Status system کیا ہے؟ آپ کے گروپ میں آپ نے ایک فارمل آپ نے ایک پروسیس ڈیفائن کیا کہ جی جو پرفارمنس دے گا اس کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ کسی ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی دس از دا امپلائی آف دی یونٹ، امپلائی آف دا منتھ، امپلائی آف دا دس، یا آپ اپنے گروپ کے اندر ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس گروپ میں اس پرسن نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا، اس کو تھوڑا سا ایک پریسٹیج ملتی ہے، اس کو تھوڑا سا ایک بک اپ ملتا ہے، اس کو آپ بک اپ کرتے ہو، اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ بتاتے ہو کہ تمہاری پرفارمنس اچھی تھی، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ خوش ہوئے گا تو پھر وہ موٹیویٹڈ فیل کرے گا، اور جب وہ موٹیویٹڈ ہوگا تو وہ اور اچھا کام کرے گا۔ Formal status systems are effective when the perceived ranking of an individual and the status symbols accorded that individual are congruent، یعنی congruent۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا فارمل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر آپ اگر اس کو کوئی اسٹیٹس دیتے ہیں، اس اسٹیٹس سے لوگ جو ہے وہ اس کو امپورٹنس دیں، یعنی اسٹیٹس اور امپورٹنس کا آپس میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہو۔ اگر آپ کسی کو امپلائی آف دا منتھ بناتے ہیں تو اس کی ایک پریسٹیج ہوگی، ایک اس کا نام ہوگا، ایک ویٹیج ہوگی اس چیز کی۔ تو اگر ایسے سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو چیز کریٹ کرتے ہیں، فورس کریٹ کرتے ہیں۔ اب کچھ گروپ سائز کے متعلق، اسمال گروپس ورسز لارج گروپس کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ دیکھیں اسمال گروپ جو ہوتا ہے وہ ایفیشینٹلی اور تیزی سے کام کر سکتا ہے، سو اٹ کین کمپلیٹ دا ٹاسک فاسٹر دین دی ادر گروپس اور لارجر گروپس۔ آن دی ادر ہینڈ جو لارجر گروپ ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر کے مسئلے کو جلدی سالو کر سکتا ہے۔ سو آن دی ادر ہینڈ لارجر گروپس کین سالو پرابلمس بیٹر دین دی اسمال گروپس۔ اسمالر گروپس میکس مور افیکٹڈ یوزز آف فیکٹس، کیا ہے کہ جو ان کی چیز سامنے آتی ہے، جو ڈیٹا سامنے آتا ہے، جو فیکٹس سامنے آتے ہیں، اس کو بہتر طور پہ انالائز کرتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں۔ جبکہ جو لارجر گروپس ہیں دے آر گڈ اینڈ گیٹنگ ڈائیورس انپٹس، ان کے پاس انپٹس کافی آ جاتی ہیں کیونکہ اس میں لوگ زیادہ ہیں۔ جب انپٹ زیادہ آ جاتی ہیں تو پھر وہ کافی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے اس پرابلم کو کام کر۔ سو اسمالر گروپ کام تیزی سے کرتا ہے، لیکن لارجر گروپ جو ہے وہ اس پرابلم کو بہتر طریقے پہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، یہ اس کی لارجر گروپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ گروپ سائز کی بات کرتے ہیں، کانسیپٹ آ جاتا ہے جس کو ہم سوشل لوفنگ کہتے ہیں۔ سوشل لوفنگ کیا ہے کہ جب بھی آپ ایک گروپ بناتے ہیں تو اس گروپ کے کچھ ایسے ممبرز ہوں گے جو کام نہیں کر رہے ہوں گے
صرف کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے, گپ شپ مار رہے ہوں گے اور فارغ پھرتے ہوئے آپ کو بھی نظر آئیں گے, اور کچھ ممبرز بہت کام کر رہے ہوں گے. سو وہ انڈیویجولز یا ممبرز جو کام کم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پرفارمنس کم ہوتی ہے, اور جب وہ گروپ میں کام کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کم ہو جائے, جب وہ علیحدہ سے کام کریں تو ان کی پرفارمنس ٹھیک رہے. دیٹ از کالڈ سوشل لوفنگ, کہ جب گروپ بنا دیے جاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی بجائے, پازیٹیولی پرفارمنس شو کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ مارنے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. دیٹ کانسیپٹ از کالڈ سوشل لوفنگ. The tendency for individuals to expend less effort when working collectively than working alone. یعنی اگر وہ انڈیویجولی کام کرے تو وہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو گروپ میں لا دیا جاتا ہے, گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے, گروپ بنا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی کام کرنے کے بجائے گپ شپ میں ٹائم ضائع کرتے ہیں یا پرفارمنس ان کی لو ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ سوشل لوفنگ. گروپ کوہیسونیس کیا ہے؟ گروپ کوہیسونیس means the degree to which the individuals or members are attracted to a group and share the group goals. Cohesiveness کی ٹینڈنسی, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے کی ٹینڈنسی, سوشلائزیشن کی ٹینڈنسی, کوہیسونیس کی ٹینڈنسی, سائنرجی کی ٹینڈنسی. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ میں کیا کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو, جب بھی آپ کو کسی ٹیم میں ڈالا جائے تو آپ اس میں پازیٹیولی کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں, انٹریکشن کریں, انٹر ڈیپینڈنسیز کریٹ ہوں. دیٹ از کالڈ کوہیسونیس. A highly cohesive group are more effective. جتنا کوہیسونیس زیادہ ہوگی اتنی گروپ کی پرفارمنس امپروو ہوگی اینڈ پروڈکٹیوٹی ول امپروو. However, when we talk about less cohesive groups, یعنی ایسے گروپس جس میں کوہیسونیس, کمیونیکیشن, انٹریکشن, ڈیپینڈنسیز لو ہوں, تو پھر ان کی پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی وہ بھی لو ہوتی ہے. Finally, we are going to see one slide which is about cohesiveness and alignment of group and organization goals. So, اگر آپ ایک ایسے گروپ کی بات کریں گے جس میں کوہیسونیس ہائی ہے اور اس کی الائنمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ وہ بھی ہائی ہے, تو پھر ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. لیکن اگر کوہیسونیس ہائی ہے لیکن آپ کی ڈائریکشن جو ہے, گروپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ آرگنائزیشن کے گول سے میچ نہیں کر رہی, تو پھر پروڈکٹیوٹی بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے. اگر کوہیسونیس لو ہے لیکن آپ کی ڈائریکشن وہی ہے جو آرگنائزیشن کی ڈائریکشن ہے, تو پرفارمنس امپروو ہوگی لیکن ماڈریٹلی, کوئی اتنی ہائی نہیں ہوگی. اور فائنلی اگر کوہیسونیس لو ہے اور آرگنائزیشن کی اور آپ کے گروپ کی ڈائریکشن بھی لو ہے یا ڈفرینٹ ہے, تو پھر پرفارمنس کبھی بھی نہیں بڑھے گی. there won't be any effect on productivity. With this slide, dear students, we are going to conclude our lecture number 23. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 11 میں گروپ کی بات کی, ڈفرینٹ سٹیجز آف دی گروپ کو ڈسکس کیا, جس میں ہم نے فارمنگ, اسٹارمنگ, نارمنگ, اور اس کے بعد ہم نے پرفارمنگ اور ایڈجرننگ کی بات کی, اور پھر ہم نے جو ہے پرفارمنس سیٹسفیکشن ماڈل کو ڈسکس کیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ گروپ پروسیس کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریم لائنڈ ہو جائیں تو پھر آپ کو نہ صرف پرفارمنس ملتی ہے بلکہ گروپ کے ممبرز جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ بھی فیل کرتے ہیں. I hope you have been able to understand today's lecture. Till next time, from me, it's Allah Hafiz.